बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज कुछ इंटरनेशनल और नेशनल मौज़ूआत हैं जिनमें कुछ बड़े इंकशाफात अंगेज़ ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हम चीनी नए साल के आगाज़ पर वहाँ मेहमान ख़ुसूसी किस मुल्क के सदर पहुँचे हुए हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। वहाँ पे क्या होने जा रहा है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा शौकत तरीन की गिरफ़्तारी के हवाले से हुकूमत ने जो प्लान बनाया है वो क्यों बनाया गया है और शौकत तरीन का जुर्म क्या है, इस पर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा TTP की एक जमात के साथ लड़ाई हुई है और इस लड़ाई में फ़रीक़ैन के बंदे मारे भी गए हैं, तो ये किन के साथ इनका फड्डा हुआ है, इस पर आपको बताएंगे। और इमरान ख़ान के साथ इस वक्त अमेरिका क्या डील करने जा रहा है, इस पर रोशनी डालेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई है तो हमारे ख़ित्ते में बिलखसूस एक नया ब्लॉक मारज़ वजूद में आ रहा है। ख़ित्ते में अमेरिका की मुदाखलत, फिर अफ़गानिस्तान से और इराक़ से अमेरिका के इनख़ला के बाद सूरत हाल में काफ़ी बड़ी तब्दीली आई है। और उसके बाद जब अमेरिका की यहाँ ख़ित्ते में पोजीशन मशरिक़ वस्ता में बिलखसूस उसकी पोजीशन वीक हुई है, तो उस पर फिर ख़ित्ते के ममालिक ने अपने तौर पर एक नया ब्लॉक तश्कील देने पर गौर किया है। और इस हवाले से हालात ऐसे बने हैं कि ख़ित्ते में एक नया ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ब्लॉक जो है मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर मुश्तमिल है, जिसमें चीन, रूस और ईरान इसके मरकज़ी किरदार हैं। इनके साथ साथ तुर्की और सऊदी अरेबिया भी इस ब्लॉक का हिस्सा दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मुस्तक़बिल करीब में ये ब्लॉक बाकायदा एक शक्ल में सामने आ जाएगा और उसमें ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दीगर अरब ममालिक भी, चूँकि एक ये अरब ख़ित्ते की ये ख़ासूसियत है कि वो कहते हैं जहाँ हाथी का पाँव वहाँ सब का पाँव, तो जहाँ सऊदी अरब होता है बाकी सारे अरब ममालिक सऊदी अरब की इक़्तिदा में वहीं पर होते हैं। अगर सऊदी अरब के ताल्लुकात अमेरिका के साथ मुस्तहकम हो तो अरबों के ताल्लुकात भी अमेरिका के साथ मुस्तहकम रहते हैं, और अगर सऊदी अरब पीछे हो जाए और अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात में सर्द मोहरी आ जाए तो अरब भी वैसा ही रवैया रखते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अरब ख़ित्ता जो है वो सऊदी अरब की क़यादत में सरवाइव करता है। और इस हवाले से अब ये देखा जा रहा है कि जब इराक़ में जो अमरीकी ठिकाने थे उन पर ईरान की जानिब से हमले किए गए, तो उससे जो अमेरिका की सुपर पावर की एक सुपरमेसी थी वो खाक में मिल गई। और उससे सऊदी अरब को भी एहसास हुआ कि अमेरिका जो है वो इतना दिफाई तौर पर मजबूत नहीं है कि वो सऊदी अरब की भी हिफाजत कर पाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिनमें मोहम्मद बिन सलमान ने नुमायाँ तब्दीलियाँ की और अमरीकी पॉलिसियों के साथ उसके इख्तलाफात के बायस इस वक्त जो पोजीशन है उसमें सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हैं। तो इस सर्द मोहरी के बायस जो है सऊदी अरब का झुकाव चीन और रूस की तरफ बढ़ गया है, और इस हवाले से जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकता है सऊदी अरब। गुज़श्ता दिनों जब चीनी सदर ने सऊदी अरब का दौरा किया था, वहाँ पर दीगर अरब ममालिक की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। खलीज ताउन कौंसिल के तमाम अरकान उस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और उन्होंने चीनी सदर के साथ बहुत सारे मामलात तय किए थे। और इस मुलाकात के बाद ये तवक्को की जा रही है कि अब सऊदी अरब जो है वो इस खिते में आएगा और बाहमी हमसायों के साथ जो बाहमी तिजारत है उसको फ़रोग़ देगा। अब नाज़रीन, चीनी साल जो नया साल है वो उसकी तकरीबात का आगाज़ होने को है और इस वक्त चीन में ईरान के सदर मौजूद हैं और ईरानी सदर को चीन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी वहाँ तलब किया है। इब्राहीम रईसी साहब इस वक्त चीन का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे में जहाँ ईरान चीन ताल्लुकात में मज़ीद एक तनव्वुर और निखार आएगा, वहीं पर ख़ित्ते में भी बहुत बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। क्योंकि चीनी सदर ने जब सऊदी अरब का दौरा किया था तो उस वक्त भी बाज़ मुबस्सिरीन ने अपनी राय का इज़हार किया था कि इससे ईरान सऊदी अरब भी करीब आएंगे और उसमें चीन अहम किरदार अदा करेगा। और अब जबकि ईरानी सदर चीन के दौरे पर हैं और हमारे ज़राए ने ये बताया कि 60 से ज़ायद मुआहदे मुख्तलिफ मुआहदे इस दौरे के दौरान साइन होंगे और उसके बाद ईरान और रूस के जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से भी एक पेशरफ्त होगी और चाइना, रूस और ईरान
مل کر جو ہے وہ جہاں باہمی تعاون اور تجارت کو فروغ دے رہے ہیں، وہیں خطے کی سلامتی کے حوالے سے بھی ان کے اہداف ان کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خطے میں یہ نیا بلاک جو ہے وہ سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک اچھی پیش رفت کہی جا رہی ہے مبشرین کی جانب سے کہ اگر اس طرح یہ ایک بلاک بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی ترکیہ، ملیشیا اور باقی جو ہمسایہ ممالک ہیں اور عراق اور شام اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک، یہ بھی اس بلاک کا حصہ بن جائیں گے۔ لیکن ناظرین، امریکہ کی مداخلت پاکستان میں کیونکہ زیادہ ہے تو اس حوالے سے پاکستان ابھی اس بلاک سے باہر کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ اب مستقبل میں پاکستان کیا پالیسی اپناتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن وقتی طور پر پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت امریکی بلاک میں نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کا ٹوٹلی جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ہے۔ دوسری جانب ناظرین، جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ روس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے حوالے سے جو امریکی اہداف ہیں یوکرین میں اور ہمسایہ ممالک میں، تو وہ ان کو نشانہ بنائے گا، اور اس جنگ میں روس نے یہ کہا ہے کہ وہ مزید شدت لانے جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ 24 جنوری کے بعد اس جنگ میں شدت آئے گی، اور اب روس کے اس الٹیمیٹم کے بعد نیٹو ممالک کا اجلاس اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں وہ جاری ہے، اور اس میں بہت اہم فیصلے کچھ ہوئے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو آئندہ ولاگز میں ان فیصلوں کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، روس نے یہ کہا ہے کہ پولینڈ کے بعد اس کا اگلا نشانہ جرمنی ہوگا، یعنی اب وہ پولینڈ کو نشانہ بنانے جا رہا ہے، جس کے بعد وہ جرمنی کو اپنا ہدف بنائے گا۔ اور اس حوالے سے امریکہ نے جو ہے وہ ایک جو اپنی حسب روایت اپنا جو اس کا طریقہ کار ہے، جو اس کی پالیسی رہی ہے کہ وہ دوستوں کو بھی دگا دیتے ہیں اور دشمنوں کے تو وہ دشمن ہے ہی صحیح، تو اب یوکرین کو لانگ رینج میزائل دینے سے امریکہ نے انکار کر دیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ امریکہ کا اپنا دفاع خطرے میں پڑ سکتا ہے، اگر وہ یہ میزائل یوکرین کو منتقل کر دیتا ہے تو پھر امریکہ کے اپنے دفاع کے لیے اس کے پاس اتنا ذخیرہ نہیں ہوگا کہ اگر امریکہ پر حملہ ہوتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی واقعہ رونما ہوتا ہے تو امریکہ اپنا دفاع کیسے کرے گا۔ تو اس حوالے سے پینٹاگون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ لانگ رینج میزائل یوکرین کو نہیں دے گا۔ اب اس انکار کے بعد یوکرین پر کیا گزر رہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن امریکہ کا ایک جو ہے وہ چہرہ وہ سامنے ضرور آیا ہے کہ امریکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا کرتا ہے، کیونکہ ہمیں بھی یاد ہے بطور پاکستانی، ہم جانتے ہیں کہ امریکی بیڑا راستے میں تھا، اور ہم جب انڈیا کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تو اس میں ہمیں کہا گیا تھا کہ امریکی بیڑا آ رہا ہے آپ کی مدد کو، جو آج بھی یعنی اتنے برسوں بعد بھی نہیں پہنچا۔ تو یہ جو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا وہی تاریخ اس نے یوکرین کے ساتھ بھی دہرائی ہے، اور اس سے جو ہے ظاہر ہے یوکرین کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، امریکہ نے اپنے شہریوں کو بیلاروس سے فوری طور پر نکلنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اب اس جو اقدام ہے امریکی، اس سے یہ لگتا ہے کہ بیلاروس میں بھی جو ہے صورتحال مزید گمبھیر ہونے جا رہی ہے اور جنگ کے بادل جو ہیں منڈلا رہے ہیں۔ تو اس پر یہ ہے کہ یا تو پھر امریکہ وہاں کچھ کرنے جا رہا ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالا ہے، یا پھر روس کے حوالے سے امریکہ کے پاس کچھ ایسی اطلاعات پہنچ گئی ہیں کہ روس کوئی بڑے پیمانے پر اٹیک کی پوزیشن میں ہے، تو اس حوالے سے امریکہ نے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال لیا ہے۔ ناظرین، تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، ان دونوں کی قیادت کسی ایک اجلاس میں تھی، اور ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی دونوں پاکستان مخالف گروہ ہیں، اور ان کا ایک اجلاس چل رہا تھا، اور اس اجلاس میں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور وہاں پہ انہوں نے گنیں سیدھی کر لیں اور فائرنگ شروع کر دی، جس سے دونوں طرف سے درجنوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، کابل حکومت کی جانب سے پاکستان کو کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی، وہ پاکستان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کابل حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ پینٹاگون کی زیادہ مانتا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یہ ہے طالبان کا موقف، اور طالبان حکومت یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی اگر کوئی اپنی پالیسی ہوتی تو ہم سوچتے کہ پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یا اچھا تعلق رکھنا ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کی ہر پالیسی امریکہ کی میڈ ان یو ایس اے ہوتی ہے، لہٰذا ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے، اس لیے وہ پاکستان حکومت کے ساتھ تعاون پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ اس طالبان حکومت کا جھکاؤ بھی کرزئی حکومت کی طرح انڈیا کی طرف زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ
نیشنل ایشوز پہ آتے ہیں تو عمران خان کے حوالے سے ناظرین جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اب بھی عمران خان کو ہی لیڈر سمجھتا ہے، اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ اس کوشش میں ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے ساتھ تعلقات مستحکم کر لے، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی عمران خان برسر اقتدار آ جائے گا، اور عمران خان امریکہ سے کیونکہ ناراض ہے اور پاکستانی قوم کو امریکی غلامی سے نجات دلانے کے ایجنڈے پر کاربند ہے، تو اس سے امریکہ کے لیے جو ہے وہ مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان جیسا زرخیز ملک چھوڑ دے، تو اس حوالے سے امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ معاملات سیٹ کر لے، اور یہ معاملات ابھی بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے چل رہے ہیں۔ اس میں عمران خان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی کچھ لچک لیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی عمران خان کے کچھ معاملات جو ہیں وہ سیٹل کرنے پر آمادہ ہیں۔ تو ناظرین اس حوالے سے گزشتہ دنوں عمران خان نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو بھی دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، جس پر انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکمران جماعت کی طرف سے۔ نون لیگ والوں نے کہا ہے کہ وہ جو عمران خان سائفر لہراتے تھے وہ کیا ہوا، اور خارجہ پالیسی جو تھی عمران خان کی وہ کہاں گئی کہ اب وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، اور کل کو عمران خان کہتے تھے کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے اور رجیم چینج میں ملوث ہے۔ ناظرین یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان امریکہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، امریکہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، تو دوبارہ انہیں اقتدار مل سکتا ہے، اور امریکہ کی جانب سے اس بنیاد پر عمران خان کو گرین سگنل دیا گیا ہے کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ دوستی رکھے، امریکہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے، اور دوسرے لفظوں میں اگر میں کھل کر کہوں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی قوم اگر پہلے کی طرح امریکی غلام رہے تو وہ عمران خان کو اقتدار دلانے کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ بات چیت ابھی چل رہی ہے، ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ معاملات ابھی ملاقاتیں اور رابطے جاری ہیں، اور اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ آنے والے کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا، اور اس میں پھر امپورٹڈ حکومت کی چھٹی کروا دی جائے گی، اور پھر الیکشن کروا کر عمران خان کو اقتدار سونپ دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جب تک عمران خان امریکی بیعت نہیں کرتے تب تک یہ نہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، نہ ہی پاکستان میں الیکشن ہوں گے، تو مختلف بہانوں سے ان الیکشن کو لٹکایا جاتا رہے گا۔ تو یہ ناظرین ابھی تک کی عمران خان اور امریکی جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے اپڈیٹ تھی۔ اب آتے ہیں شوکت ترین کی طرف۔ ناظرین پاکستان میں جتنے بھی معاشی ماہرین آتے ہیں، خواہ وہ شوکت عزیز ہو، شوکت ترین ہو، اسحاق ڈار ہو، یا کوئی بھی اسٹیٹ بینک میں ذمہ داریاں لیتے ہیں، یا وزیر خارجہ آ کے وزیر خزانہ آ کے بنتے ہیں، تو یہ سارے عالمی مالیاتی اداروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں ناظرین، اور یہ یہاں آ کر ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ شوکت ترین بھی کسی حد تک یہ بھی ایجنٹ رہ چکے ہیں، لیکن اب انہوں نے عمران خان کے ساتھ جب یہ ملے اور عمران خان نے ان کو جب یہ ذمہ داری سونپی اور عمران خان کے خیالات سے جب یہ آشنا ہوئے تو انہوں نے اپنی رائے بدل لی، اور پھر انہوں نے جو ایجنٹی کا چولا تھا وہ اتار پھینکا اور عمران خان کے بیانیے کے ساتھ یہ مل گئے۔ اب ان کا عمران خان کے ساتھ ملنا اور عالمی مالیاتی اداروں کے ایجنڈے کو وہیں چھوڑ دینا ان کا جرم بنا ہے، اور اس بنیاد پر اب عالمی مالیاتی ادارے ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ شوکت ترین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ مزید لوگوں کو ان حقائق سے آگاہ نہ کر سکیں، اور عالمی مالیاتی اداروں کے یہ جو ناپاک ایجنڈا ہے اس کو نہ بے نقاب کر سکے۔ تو اس کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے، ٹاسک دیا گیا ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں حکومت کو کہ آپ شوکت ترین کو کسی طرح کسی نہ کسی مقدمے میں الجھا کر جیل میں ڈال دیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ یہ ہماری حکومت جو ہماری نہیں ہے بلکہ کسی کی ایجنٹ بن کر ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، یہ شوکت ترین کو کسی نہ کسی جیل میں ڈال دے گی۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔